सोशल मीडिया के नाम पर घर की माँ, बहन, बीवी और बच्चों को लोगों के सामने पेश करना कितना दुरुस्त है? और क्या ये सब महज तफरीह है या हमारे माशरती और इखलाकी उसूलों के खिलाफ एक खतरनाक रुझान है, लेकिन अब लाखों लोगों के सामने एक्सपोज हो रही है? क्या हर चीज पब्लिक करने की जरूरत है? क्या हमारी प्राइवेसी की कोई हद नहीं रही? सोशल मीडिया के नाम पर घर की माँ, बहन, बीवी और बच्चों को लोगों के सामने पेश करना कितना दुरुस्त है? और क्या ये सब महज तफरीह है या हमारे माशरती और इखलाकी उसूलों के खिलाफ एक खतरनाक रुझान है? एक वक्त था जब घर की जिंदगी निजी हुआ करती थी, लेकिन अब लाखों लोगों के सामने एक्सपोज हो रही है। पहले शोहर बीवी के साथ कैसा सलूक करता है, बच्चों की परवरिश कैसे हो रही है, घर के मसाइल क्या हैं, ये सब राज की बातें होती थी। लेकिन आज के डिजिटल दौर में सब कुछ खुल्लम खुल्ला दिखाया जा रहा है। क्या ये तरक्की है या इखलाकी ज़वाल? देखें, फैमिली व्लॉगिंग जो है, इट डिपेंड्स कि आप फैमिली व्लॉगिंग क्या किसे रहे हैं। इफ यू आर सेइंग क्रिंज, मैंने हमेशा टाइप ऑफ कंटेंट पे आवाज उठाई है क्रिंज पर, यानी वो चीज जो गैर इखलाकी और बुरी है। यानी कि लोगों ने अपनी बेटियों को टिकटॉक लाइव पे बिठाना शुरू कर दिया। सुबह बेगम सोई हुई और कैमरा उसके ऊपर ले गए, बाथरूम से वीडियोस बनाना शुरू कर दी। ये वो क्रिंज या वल्गर फैमिली कंटेंट है, द टाइप ऑफ कंटेंट जिस पे मैं आवाज उठाता हूं। अगर खातून पढ़ी लिखी है, कोई टीचर है, कोई किरत अच्छी करती है, कोई नात अच्छी पढ़ती है, कोई पढ़ा लोगों को अच्छा सकती है, कोई डॉक्टर है, कोई बहुत अच्छी फैशन डिज़ाइनर है, कोई इंजीनियर है, तो वो अगर आती है और आपकी वो बेगम है, जाहिर है उन्होंने बेगम तो किसी की होना है, तो उसको ना फैमिली व्लॉगिंग उस तरह कह सकते हैं, ना वल्गर फैमिली व्लॉगिंग कह सकते हैं। वो रुझान बिल्कुल मुस्बत है। अब होता क्या है कि ये जो रुझान बढ़ रहा है, मैं इसको जो क्रिंज फैमिली कंटेंट है उसको अच्छा इसलिए नहीं देखता क्योंकि उससे घर घर माशरे की प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, यानी उनकी ज़ातियात ब्रीच हो रही हैं, और इस चीज़ का इम्पैक्ट कभी भी मुस्बत नहीं होगा। बच्चे हर वक्त होते हैं परफॉर्मेंस मोड में। उनको होता है अभी अम्मा या अब्बा कैमरा ऑन करेंगे और हमें परफॉर्म करना है। इनके 1.5 के बच्चे जिनका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए, उनके टिकटॉक चैनल्स उनके भी बने हुए हैं और उनके बिलियंस ऑफ फॉलोअर्स उनकी तरफ भी आ रहे हैं। याद रखें, ये एक पैरा सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं ऑडियंस के साथ, यानी उनको इंगेज रखने के लिए दे डू एवरी एक्टिविटी। इससे होता क्या है कि वन साइडेड इंगेजमेंट होती है ऑडियंस की। जो दूसरी तरफ इंगेज होते हैं वो इंगेज उंगूज कोई नहीं होते, वो आपके साथ 0 इंगेजमेंट है उनकी। ये जो फलाना कह देते हैं ना, फलाने भाई की आर्मी थे, फलानी भैन दी आर्मी, ये कोई आर्मी उर्मी, ये सब ड्रामेबाजी है। ये सिर्फ उनको इंटरेक्ट करने के लिए करते हैं। इनको बदले में चाहिए डोपामीन रश, जो इनके और इनके अपने बच्चों के लिए बड़ा नुकसानदेह है। इनकी कोई वीडियो वायरल नहीं जा रही होगी या इनको कंटेंट नहीं आ रहा होगा, ये और क्रिंज एक्टिविटी करेंगे अपनी फैमिली के साथ टू प्रोड्यूस सम वल्गर कंटेंट। उससे नुकसान ये होता है, ये डोपामीन एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। इससे इनमें मेंटल एग्जॉशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कभी इनके घरों में तो जाके देखें कि किस लेवल की डिप्रेशन है। ये आपको मादियत से मुतासिर करते हैं। गाड़ी दे दी महंगी, घर दे दिया महंगा। ये करने से ये माशरे को जो बर्बादी लेकर आ रहे हैं, माशरे में किस कदर बर्बादी आ रही है। जो हमारे लो सोशो इकोनॉमिक घर हैं, उनके घर बेटियां बागी हो रही हैं, बेटे बागी हो रहे हैं, वो उठ रहे हैं, दुबई लेने जा रहे हैं फ़ोन। शर्म नहीं आ रही कि यहाँ लोगों के घरों में पैसे नहीं है खाने के लिए और ये दुबई जाते हैं और इस किस्म का क्रिंज पैदा करते हैं और शादियों पे इस तरह पैसा। फिर मुझे बताएं, एक रेडी लगाने वाले की बेटी भी एक्सपेक्ट करेगी कि उसकी शादी पे भी ये सब कुछ हो। और इससे दूसरी तरफ जो तोहफे तहाइफ होते हैं कि मुझे बताओ, आज गरीब घरों में बीवी बेचारी के पास 2 वक्त की रोटी के नहीं है, वो शौहरों को कहां से गाड़ियां, उनकी मर्दों की भी एक्सपेक्टेशन खराब कर रहे हैं ये लोग। तो दिस इज समथिंग डिवास्टेटिंग, तबाहकुन फॉर दी सोसाइटी। फैमिली व्लॉगिंग जो वल्गर है, उसके पीछे बड़ा स्ट्रॉन्ग नफ्सियाती पहलू है। डोपामीन एडिक्शन, डोपामीन रश, शॉर्ट टाइम खुशियां और वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या होती है? तारीफ सुनने की आदत, हर वक्त मुझे प्रेज किया जाए। और जिनकी बेगमात को जो नेगेटिव कंटेंट में आती हैं, वल्गर कंटेंट में, पढ़ी लिखी खातून नहीं, जो नेगेटिवली यूज हो रही हैं, कभी उनकी फिर तलाकें भी होती हैं, उनके घरों में प्रॉब्लम्स भी होते हैं, क्योंकि उन्हें वैलिडेशन यानी सेल्फ प्रेज की, तारीफें सुनने की आदत। कितने मेरे पास केसेस रिपोर्ट हुए कि शौहर बेचारा कहीं सरकारी मुलाजिम है और बेगम ने पीछे से टिकटॉक बनाने शुरू किए और बाद में उसको कोई गिफ्टर मिला और वो दुबई का था और वो बेगम साहिबा जो है वो तलाक लेके। कितने दर्जनों ऐसे केसेस हैं। तो ये जो वल्गैरिटी है ना, कि झाड़ू दे रही हैं, झुक रही हैं और आगे कैमरे लगाए हुए हैं, पीछे कैमरे लगाए हुए हैं और गंद क्रिंज
یہ اور پھر ان کا ہی ٹک ٹاک لائیو پر آ جانا نٹر جیسے کریکٹر کے سامنے گندی گالیاں سننے کے لیے، یہ چیز جو ہے یہ معاشرے کے لیے تباہ کن ہے. فیم اس سے جڑا ہے، ایڈورٹائزمنٹ جڑی ہے، اننے وائس میں پیسہ جڑا ہے. لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ جس طرح کھانے پینے میں، رزق میں حرام حلال کی تمیز ہے، تو شہرت تو اللہ کا سب سے بڑا دیا ہوا رزق میں سے شمار ہوتا ہے، تو اس میں حرام حلال کی تمیز نہیں ہونی چاہیے. ولگر فیملی ویلاگنگ جو ہے، یا وہ فیملی ویلاگنگ جو کرنج سے شروع ہوتی ہے، اس کا حل تاحال تو نظر نہیں آ رہا. ایک ایسی فیملی، ایک ایسا معاشرہ، سوشو اکنامک سٹیٹس یعنی کمائی بہت کم ہو، بلو لیول پر ہو، تعلیم، ایجوکیشن، روزگار پرموٹ نہ کیا جا رہا ہو، ایون حکومتی سطح پر ارباب اختیار میں ٹک ٹاک کلچر کو عام کیا جا رہا ہو، ویلیڈیشن یعنی سیلف پریز، تعریف کو عام کیا جا رہا ہو، بڑے بڑے افسران مکمل صرف ٹک ٹاکس پر ہیں، یا وہ ٹک ٹاکس بناتے پھر رہے ہیں اور صرف پریز چاہ رہے ہیں، تعریف چاہ رہے ہیں، بہت کچھ کرتے پھر رہے ہیں. تو ایسے میں جو غریب گھر ہیں وہ اپنی بیٹیاں ٹک ٹاک لائیو پہ بھوکے ٹھڈ کو جو ہے وہ گوڈے تے چنگے نہیں ہوندے، تو وہ بھوکے مریں گے تو وہ یہی سب کچھ کریں گے. تو یہ ولگیرٹی اس میس لیول پر پھیلتی چلی جائے گی کہ کوئی قانون، کوئی سرکار اس کو کنٹرول نہیں کر سکے گی، کیونکہ خود جو ہے بہت سارے اعلیٰ افسران، بہت سارے افسر حضرات بھی ٹک ٹاک کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں ٹو اے لیول آف کرنج. اپنی قابلیت ضرور دکھائیں ٹک ٹاک پر، سوشل میڈیا پر، اگر آپ نے کچھ پڑھ لیا وہ ضرور دکھائیں، لیکن صرف ٹشن مارنا جو ہے یہ بھی پرموٹ کرے گا اس ولگیرٹی کو، جس ولگیرٹی سے غریب گھر کی بیٹی بیٹھی ٹک ٹاک لائیو پر آئے گی، کپڑے اتارے گی اور کسی دبئی ابو ظہبی کے رئیس کے ہاتھ چڑھ جائے گی. اور یہ شیر مارنے کا طریقہ اور یہ سب، اگر یہ فحاشی اریانی کا ذریعہ ہے ولگر فیملی ویلاگنگ، تو اٹس اپوزڈ. لیکن اگر آپ کی پڑھی لکھی خاتون ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں عورت نہیں بیچی جاتی، عورت کا سکل بیچا جاتا ہے، اور اس کے لیے بھی اس کی اپنی ولنگنیس بہت ضروری ہے، اور اس پر اتنی ضرور ہو کہ اس پر ذمہ داری اس طرح کی ہو کہ اس کو اونرشپ ہو فیملی کی، تب چیزیں ٹھیک ہیں. ایک پڑھے لکھے معاشروں میں کبھی بھی کرنج گند کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. کیا سوشل میڈیا نے ہماری خواتین اور بچوں کو ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے؟ فیملی ویلاگنگ کے نام پر عورتوں کی روزمرہ زندگی، ان کے کپڑے، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کے نجی معاملات، سب کچھ لوگوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بعض اوقات وہ خود بھی نہیں جانتی کہ وہ کہاں وائرل ہو چکی ہیں. پہلے ہمارا کلچر کہتا تھا کہ عورت عزت اور حیا کی علامت ہے، لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ یوٹیوب پر شوہر اپنی بیوی کے میک اپ پر ریئیکشن دے رہا ہے، بہن کے کھانے پکانے کا مذاق بن رہا ہے، اور ماں کا ہر لمحہ سوشل میڈیا پر شیئر ہو رہا ہے. کیا یہ آزادی ہے یا سستی شہرت کی دوڑ؟ کیا فیملی ویلاگنگ واقعی ایک خاندانی تفریح ہے یا صرف کاروبار ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ خواتین کو محض ویوز اور پیسے کے لیے زیادہ سے زیادہ دکھایا جا رہا ہو؟ سچ یہ ہے کہ آج یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر فیملی کنٹینٹ کے نام پر زیادہ تر توجہ خواتین پر دی جا رہی، کیونکہ یہی اور اسی طرح کی ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہیں. اسلام نے عورت کو عزت دی، حیا دی اور وقار دیا، اور ایسا وقار دیا ہے جو دنیا کے کسی نظام میں نہیں ملتا ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حیا چلا جائے اور پھر تم جو چاہو وہ کرو. اور اگر ہم فیملی ویلاگنگ کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ایک ہے نیت اور دوسرا ہے طریقہ کار. اگر تو خواتین پردے میں رہتے ہوئے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے خاندانی اچھی روایات کو اور مثبت قدریں اجاگر کر رہی ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر عورت ویوز حاصل کرنے کے چکر میں اور شہرت حاصل کرنے کے لالچ میں اپنے آپ کو غیر محرموں کے سامنے اور غیر مختاط انداز سے خود کو پیش کر رہی ہے، تو اسلام اس کی بالکل بھی پرمیشن نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ تم اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ ٹھہری رہو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرتی پھرو. اس کا اب ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، بلکہ اسلام نے یہ پریکاشنز دی ہیں کہ اگر عورت کو باہر نکلنا ہے تو اس کو کس طریقے سے باہر نکلنا ہے کہ وہ اپنی زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرتی پھرے. اور اگر عورت کو ویوز لینے کے چکر میں اس کی نجی زندگی کو سامنے لا کر ویوز حاصل کرنے کے لیے سیل کیا جا رہا ہے، اس کو پروڈکٹ بنا دیا گیا ہے، تو یہ اسلامی روح کے بالکل خلاف ہے کہ جہاں پہ آپ اسلامی اصولوں کو توڑیں گے وہاں پہ آپ خسارہ اٹھانے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ سوال ہمارے معاشرے کی بہت بڑی حقیقت کو بے نقاب کرتا ہے. اور آج اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے
تو سوشل میڈیا کے دور میں عورت کو ویوز حاصل کرنے کے چکر میں اور شہرت حاصل کرنے کے چکر میں ہر حد کو پار کرنا پڑ رہا ہے اور ہر لمٹ کراس بھی کی جا رہی ہے. اور اگر عورت کے روپ میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، انہیں مونوٹائزیشن کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور جو بالکل غلط ہے، اور اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے. اور اسلام میں عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت کا معیار سب سے زیادہ مقدم ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کا فرض نہیں ہے کہ عورت کے روپ میں اس کے پاس کوئی بھی رشتہ موجود ہے، وہ چاہے بیوی کا ہے، بیٹی کا ہے، بہن کا ہے، ماں کا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو تحفظ دے، اس کو عزت دے، اس کو وقار دے، نہ کہ سوشل میڈیا کے بے رحم بازار میں اس کو نیلام چھوڑ دے. لیکن اگر مقصد دین پھیلانا ہے، اصلاح کرنا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بینگ اے مسلم میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک مرد کو مرد ہونے کے ناطے یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کے گھر میں عورت کے روپ میں کوئی بھی رشتہ موجود ہے تو وہ اسلامی حدوں کو، اسلامی اصولوں کو، اسلامی حدوں کو پار تو نہیں کر رہی ہے، اسلامی اصولوں کو توڑ تو ہی نہیں رہی ہے. اور ایک غیرت مند مرد جو ہے وہ اس چیز کو لازمی دیکھتا ہے. خواتین کو جو پرائیویسی، جو تحفظ، جو معاشرتی وقار اسلام نے دیا ہے وہ ہمیں کسی مذہب میں نظر نہیں آتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عورت محفوظ بھی ہے، اسلام میں عورت کو تحفظ بھی دیا گیا ہے، اور اسلام میں عورت کو جو مقام ملا ہے وہ دوسرے کسی مذاہب میں، کسی جو ہے وہ تعلیمات میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے. عورت کو کسی بھی طور پر نمائش کا ذریعہ نہیں بنایا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرما دیا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ جب وہ نکلیں تو اپنی چادروں کو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر اوڑھ لیا کریں. یہ کس لیے ہے؟ ذالک ادنی ان یعرفن، تاکہ وہ پہچان لی جائے، فلا یؤذین، اور وہ ستائی نہ جائے. یعنی اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کی اصل پہچان ہی اس کی اوڑھنی ہے، اس کا پردہ ہے. اگر پردہ نہیں ہے، اس کی اوڑھنی نہیں ہے، تو پھر عورت کا معنی ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام عورت کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اس کو بازار کی زینت بنانے کے لیے آیا ہے. اور آج کے دور میں دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جس میں شہرت ہے، پیسہ ہے اور فیشن ہے، جہاں پہ عورت کو ایک برانڈ کے نام پہ تفریح کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے. اور دوسرا ہے اسلام کا راستہ، حیا کا راستہ، وقار کا راستہ، جہاں پہ عورت کو تحفظ حاصل ہے، جہاں پہ عورت کو ایک قیمتی موتی کی طرح قرار دیا گیا ہے، قیمتی ہیرے کی طرح قرار دیا گیا ہے. تو یہاں پہ ایک مسلمان کو غور کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نسلیں کس تعلیمات پر چل رہی ہیں، ان کو کون سی تعلیمات بتانے کی ضرورت ہے، کن تعلیمات کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیزیں ریلائز کرانا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر یہ چیزیں ہم ریلائز نہیں کریں گے تو یقین کریں ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی. اگر ایک عورت اپنی پہچان نہیں کرے گی، اپنا معیار نہیں جانے گی، اپنا وقار نہیں جانے گی، تو پھر نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی. ظاہری بات ہے کہ جب عورت کا معنی ہی ختم ہو گیا، جب عورت اپنے معنی کو ہی نہیں سمجھے گی کہ میرے عورت کہتے کس کو ہیں، تو پھر حیا بھی جاتا رہے گا، ایمان بھی جاتا رہے گا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب حیا جاتا رہے پھر تم جو چاہو وہ کرو. خواتین کی عزت، خواتین کا تحفظ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اور آج کے دور میں سوشل میڈیا پر جو یہ غلط رجحانات کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں ان کے خلاف ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اور عورت کو اس کا جو اصل مقام ہے اس کو ریلائز کرانے کی کوشش کی جائے، اس کو بتایا جائے کہ اسلام نے اس کو کیا معیار دیا ہے، اس کو کیا وقار دیا ہے، اس کو کیا عزت بخشی ہے. اور عورت کو یہ چیز ریلائز کرائی جائے کہ اسلام نے عورت کو کیا وقار دیا ہے، کیا عزت دی ہے، کیا معیار دیا ہے. اور ہماری خواتین ہماری عزت ہیں، اور انہیں کسی مشہوری کے لیے یا ویوز یا شہرت حاصل کرنے کے لیے استعمال میں نہیں لایا جا سکتا ہے. اور عورت کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ چند لمحاتی شہرت
ایک عورت کی عزت سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے، اور ہمیں اسلامی اصولوں پر قائم رہتے ہوئے اس ٹیکنالوجی کے دور پر باوقار طریقے سے جینے کا طریقہ سیکھنا ہوگا، جو ہمیں اسلام کے سوا کہیں بھی نہیں مل سکتا ہے۔ یہ سب کب رکے گا؟ کیا ہم اپنی پرائیویسی کا سودا کرتے رہیں گے؟ کیا ہم آنے والی نسلوں کو یہی سکھا رہے ہیں کہ شہرت اور پیسے کے لیے گھر کی چار دیواری بھی ختم کی جا سکتی ہے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ عزت اور حیا ہی وہ اقدار ہیں جن پر ہمارا معاشرہ کھڑا ہے؟